वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे टिक टॉक के जो है बढ़ते हुए वल्गैरिटी कंटेंट के ऊपर। इसी हवाले से हमारे साथ जो हमें एक नए मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, अल्लामा ख्वाजा आशिक हुसैन साहब है हमारे साथ, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। नाजरीन, इसमें हम जो है इनसे राय लेंगे दीन के हवाले से कि दीन की रोशनी में, दीन की आगाही से हमें जो है ना ये रोशनास करें कि हमारे दीन क्या कहता है। जिस तरह की वीडियोज़, जिस तरह का कंटेंट हमारे यंगस्टर जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस टिक टॉक एप्लीकेशन के ऊपर, क्या दीन हमें इस तरह की हमें जो है टीचिंग्स प्रोवाइड करता है, या दीन इस बारे में क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। सर आशिक साहब, हमें बताइएगा कि इस्लाम, अगर हम दीन की बात करें तो इस्लाम में जो है आप इस तरह सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हमारे जो नौजवान नस्ल कर रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आया इसमें हमारे वालिदैन जो हैं उनका कसूर है, वो ज़िम्मेदार हैं, या फिर हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके जो है जिस तरह की उनकी टीचिंग्स हो रही हैं, जिस तरह की उनकी तरबियत है, वो चीज़ जो है इसके अंदर काउंट करती है? जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यि वस्सलातु अला नबिय्यि मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन। शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने का मौका अता फरमाया। और ये जिस टॉपिक का आपने आज इंतखाब किया है, ये हमारे माशरे का एक सुलगता हुआ मसला है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दौर क़यामत में जिन फितनों की निशानदही की थी, तो ये वो फितनों का दौर आ चुका है कि हर नया दिन एक नए फितने के साथ तुलू हो रहा है। उन्हीं आने वाले नए फितनों में से एक अहम फितना सोशल मीडिया की जो ये वेबसाइट टिक टॉक है, ये भी एक अहम फितना है, जिसमें हमारी नौजवान नस्ल बड़ी तेज़ी के साथ इस जहर की सूरत में उनके जिस्मों में सरायत कर रहा है और हमारे माशरे की बुनियादों को और उनकी इखलाकियात को खोखला करता हुआ जा रहा है। इस हवाले से जहाँ तक आपने कहा कि इस्लाम की तालीमात क्या हैं और वालिदैन का किरदार क्या होना चाहिए, मैं इन दोनों बातों को ज़ेरे बहस लाता हूँ। सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात हैं, शरीयत मुतहरा ने औरत को पर्दे के अंदर रहने की तालीम दी है, उसकी इज़्ज़त और इस्मत की मुहाफ़ज़त का दर्स दिया है। मर्द के लिए भी फरमाया गया कि वो अपनी औरत, चाहे वो माँ की सूरत में हो, चाहे बीवी की सूरत में हो, चाहे बेटी की सूरत में हो, उनको एक बावकार मकाम अता करता है। तो उस शख्स जो कि अपने घर में आने जाने वालों की परवाह नहीं करता, हदीस मुबारक में उसे दयूस कहा गया है, जिसे गैरत का नाम देकर आज मुझे हैरत होती है कि मुआशरे में लोग जो क़त्ल व गारत का बाज़ार गरम रखते हैं, ये स्टेज एकदम नहीं आ जाता। उसके बैक में बहुत सारे पस्से मनाजिर में बहुत सारे अनासिर और अवामिल कार फरमा होते हैं। तो जहाँ तक वालिदैन की जो ज़िम्मेदारी शुरू होती है वो इब्तदा से ही होती है। शरीयत मुतहरा जहाँ बुराई की तरफ जाने से इंसान को रोकती है, वहाँ जितने बुराई की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, शरीयत उनका भी सद्देबाब करती है। इसलिए कहती है कि अपनी नज़रों की हिफाजत करो, अपनी आँखों में हया और पाकीज़गी पैदा करो, ताकि तुम्हारी इस्मतों का जौहर महफूज रहे। शरीयत मुतहरा के जो दीगर तकाज़े हैं उनको अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला फरमाता है, कुलिल मुअमिनीना यगुद्दना मिन अब्सारिहिन्ना, ऐ महबूब मोमिनीन से कह दीजिए अपनी निगाहों की हिफाजत करें। और इसी तरह कुल्लिल मुमिनात भी कहा गया, ख़वातीन को भी हुक्म दिया गया कि अपने सीनों पर पर्दा डाल के रखें और अपनी नज़रों में शर्म व हया पैदा करते हुए नज़रें झुका के रखें। यानी शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि कोई गैर महरम किसी गैर महरम को देखे, हत्ता कि अगर महरम भी हैं तो उनसे भी अपनी आँखों में हया पैदा करे। मौजूदा मुआशरे का जो अलमिया है कि वो अखलाकियात से बालातर होकर वो मदर पिदर आज़ाद जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। क्योंकि हमारे नौजवान तबका यूरोप को देखता है, मगरबी मीडिया को देखता है और वैसा ही तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने को अपने लिए बाइस फ़ख्र और तरक्की का सबब गर्दानता है। हालांकि शरीयत मुतहरा ने जो लिबास अता फरमाया है उसमें भी बेशुमार हिकमतें हैं। शरीयत के एक एक हुक्म में बेशुमार हिकमतें और उसमें फलाह और कामयाबियाँ मुज़मिर हैं। अब शरीयत मुतहरा जहाँ ये देती है किसी गैर महरम पर नज़र ना डालो, अगर गलती से पड़ जाए तो फ़ौरन नज़रें झुका लें।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا میڈیا ہے آج کل، سوشل میڈیا، اور خاص طور پہ ٹک ٹاک جس کو ہم آپ ڈسکس کر رہے ہیں، اس نے تو بڑے بڑے شریف لوگوں کی گھروں کی عصمتوں کو پامال کر دیا ہے اور ان کی عزتوں کو تار تار کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی شخص کسی لڑکی کو اگر سر عام نام بھی پوچھ لیتا تھا تو معاشرے میں ایک ہیجان پیدا ہو جاتا تھا، غیرت مند والدین لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آج تو خواتین کی تصاویروں کو جو تشہیری بورڈ ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بڑی بڑی شریف گھرانوں کی جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری جو نوجوان نسل ہے، وہ اپنی ان چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے ویڈیو بنا کر خود ہی وائرل کر رہے ہیں، اور شاید اس بات کی خبر نہیں رکھتے کہ ان کی یہ ویڈیو کس کس مقام تک اور کہاں تک جا رہی ہے، اور دیکھنے والی غلیظ نظریں ان کو کس کس زاویے سے دیکھ رہی ہے۔ تو جہاں ہماری نوجوان نسل کی عصمتوں کو پار کیا جا رہا ہے، وہیں پر ہی ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں ہم اگرچہ اس پہ پابندی تو عائد نہیں کر سکتے، لیکن والدین کو کم از کم بلا ضرورت اپنی اولاد کو سمارٹ فون دینے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر بوقت ضرورت دیں بھی صحیح تو اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً والدین کو اولاد کو ان کے موبائل فون چیک کرتے رہنا چاہیے، ان کے چیٹنگ ہے، ان کے جن لوگوں سے مراسم ہے، کن لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا یہ بھی فریضہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 گھنٹے سے زیادہ والدین کو زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے۔ کوشش یہ کریں کہ والدین کی موجودگی میں بچے جو ہے یہ سوشل میڈیا یوز کریں، ان کو الگ تنہائی میں کسی الگ کمرے میں یا بستر میں سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چند باتیں اگر والدین بھی اپنے پیش نظر رکھیں گے تو بہت حد تک اس برائی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ جس طرح ہم اسلام کے جو ہے ٹیچنگز کو لے رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے ہم انفارمیشن حاصل کریں اسلام کے حوالے سے، کوئی بھی اگر ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ تو ہمیں اس چیز پہ ہم کیسے اعتبار کریں کہ جس مسئلے کا ہم حل سوشل میڈیا سے ڈھونڈ رہے ہیں یا ہمیں مل رہا ہے، آیا وہ نظریہ یا وہ طریقہ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا پھر وہ انفارمیشن غلط ہے؟ اس کا ہم کس طرح سے جو ہے نا اس کو ہم کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے؟ جی، میں عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا کا کوئی بھی لنک ہے یا کوئی بھی ویب سائٹ ہے وہ مستند اور معتبر نہیں ہے۔ سوشل میڈیا سے لیا گیا اسلام قابل اعتماد نہیں ہے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ اس کی بہت ساری ریزن ہے۔ عمومی طور پر ہم وقت کی بچت کے لیے شارٹ چیز دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کو شارٹ کلپ میں بتایا جا رہا ہے یا ایک شارٹ پوسٹ میں بتایا جا رہا ہے، اس میں اس کا سیاق و سباق نہیں ہے، کس سینٹنس میں بات کی گئی ہے، کس سے مخاطب کیا گیا ہے، کن حالات میں وہ بات کی گئی ہے، چاہے وہ قرآن آیت ہو یا وہ کوئی حدیث مبارکہ ہو یا کسی بزرگ تابعی کا قول ہو۔ یہ ہماری امت کو گمراہ کرنے کے لیے اغیار کی ایک بہت سازش ہے کہ وہ نوجوان نسل کو دین کے نام پر جو ہے وہ دھوکہ دیا جا رہا ہے اور گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور کسی دانشور نے کہا تھا کہ جو بات دین کے تھرو آئے گی وہ بہت زیادہ اثر انگیز ہوگی، اور یہ دین نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ تر دین کے نام پر جو سوشل میڈیا پر واویلا کیا جا رہا ہے اس سے گمراہی پھیل رہی ہے۔ وہ زیادہ تر گمراہ کے لوگ اپنے مخصوص افکار کے حامل ہو کر وہ دین کے نام پر اس کو ایک سادہ لوگوں کے عقیدے اور ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ظاہر ہے ایسا آدمی جو سوشل میڈیا سے دین لیتا ہے اس کے ذہن میں جو کچھ بات آئے گی سامنے وہ اسی کو حق سمجھے گا، اور بعد میں آنے والی جو بات ہوگی وہ اس کو غلط تصور کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کسی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے کو حق نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے ہاں ساتھ جو مذہبی جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، مذہبی ذہنیت کے حامل افراد ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، سوشل میڈیا کے کچھ گروپس بنا کر اس میں تحریریں بھیج دیتے ہیں، پھر کچھ نادان لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو الٹی سیدھی باتیں پھر شیئر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ دنوں میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ قرآن کریم کے اوپر کسی نے پاؤں رکھا ہوا ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ لعنت بھیج کر اس کو شیئر کریں۔
ارے خدا کے بندے، اس کو لعنت بھیجنے سے تمہیں کون سا ثواب ہوگا؟ یہ تم کون سی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ یا یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ اسی طرح خانہ کعبہ کی تصویر بنا کر اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ کافر ہی ہوگا جو شیئر نہیں کرے گا۔ ارے بھائی، یہ کچھ ایمان کا جز تھوڑی بن گیا اس کو شیئر کرنا؟ یا کلمہ شریف لکھا ہے تو کہا جو لائک نہیں کرے گا وہ شیطان کا بھائی ہوگا۔ کسی نے کہا کہ جو من گھڑت احادیث، من گھڑت اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کسی بزرگ کی طرف منسوب کر دیتے، خوف خدا بھی نہیں آتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی تہمتیں لگا دیتے ہیں، جھوٹی حدیثیں گھڑ کے جو ہے وہاں لگا دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عام طور پہ یہ حدیث چل رہی ہے آج کل کہ جس نے فلاں مہینے کی آمد کی خوشخبری دی جناب، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ کیا ہمارے لوگوں کو ہو گیا ہے؟ یہ ثواب کے کام پر یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، یہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ جو ہے اغیار کی سازش ہے، جو مسلمانوں کو اس لبادے میں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور نئی نسل کو ایک نئے فریب میں دل آشکار اور ایک خوبصورت بنا سنوار کر اس کو جو ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بے راہی، فرقہ واریت اور گمراہی جو ہے وہ عروج پہ آ رہی ہے۔ تو اس لیے حق یہ بنتا ہے کہ کسی مستند عالم دین کو، جن کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہوں کہ وہ بعمل اور با علم ہیں، ان سے آپ اس کی تصدیق کریں، تحقیق کریں۔ جو شخص بغیر تحقیق کے کسی ایسی حدیث یا ایسی چیز کو فارورڈ کر دیتا ہے، وہ ثواب کا کام نہیں کر رہا ہوتا، دراصل وہ کئی ذہنوں میں زہر گھول رہا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، وعید کے طور پر آپ نے فرمائی، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، من کذب علی متعمدًا فقد متعمدن، جس نے جھوٹ میری طرف جو ہے وہ منسوب کیا، فلیتبوا مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ یہ کتنی بڑی وعید کی بات ہے۔ ایک حدیث ہے نہیں، آپ اس کو حضور کی طرف منسوب کر کے، سرکار نے وہ بات فرمائی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ بات فرمائی ہے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، اپنے پیمانے پر، اپنے لیول پر، کہ آپ نے کوئی بات نہ کی ہو اور میں وہ گھڑ کے آپ کی طرف منسوب کر دوں کہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا، آپ کتنا ناراض ہوں گے۔ اندازہ لگائیے، آپ سرور کائنات اتنی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بابرکت ہستی کی طرف کیسی بات منسوب کر رہے ہیں جو آپ نے فرمائی ہی نہیں ہے، اور پھر آپ اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ خدا را اپنے انجام سے ڈریے، اور اس قسم کے ثواب حاصل کرنے کی بجائے آپ درود پاک پڑھ کر، کوئی کلمہ شریف پڑھ کر، کوئی اچھی بات جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، لیکن اس وجہ سے آپ جو ہے اس قسم کی غلط حرکات نہ کریں۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگوں کا اور شبہ پایا جاتا ہے، جی قرآن کریم کی آیت لکھی ہے جی، اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی گناہ کا کام ہے، قیامت کی نشانی ہے جی، قرآن کے حروف جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک من گھڑت اور لغو سی بات ہے۔ جو قرآن کے حروف اٹھائے جانے کا مقصد ہے حدیث کریمہ میں، وہ یہ ہے کہ قرآن کا علم اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جس درجے اور جس لیول کا عالم اٹھے گا، اس کا ثانی و متبادل ویسا نہیں پیدا ہوگا، اور اس طرح قرآن کے احکام جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پر موبائل سے جو ہے وہ کوئی آیت لکھی ہے، اس کو ڈیلیٹ کرنے سے یہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ صحیح ہو گیا سر۔ اگر ہم دین کی بات کریں تو دین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو ینگ پاپولیشن ہے یا ینگ جنریشن ہے، اس کو آپ کیا نصیحت کریں گے کہ وہ کس طرح سے سوشل میڈیا کو جو ہے وہ استعمال کریں، ایک اچھے انداز میں، ایک پروڈکٹیو انداز میں اس کا کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، اور دین کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے؟ جی بالکل، یہ سوشل میڈیا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں اطلاعات تک رسائی ہے، جہاں اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہمیں اس کو پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے۔ آپ دین کی خدمت کے لیے یوز کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنا ناچ گانے کی، آپ جو ہے وہ فضولیات کی، اپنی ایسی لغو حرکتوں کی آپ ویڈیو بناتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی آیت اٹھائیں، اس کا ترجمہ، آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھ کے ویڈیو وائرل کریں۔ آپ مستند حدیث پڑھ کے، کسی بزرگ کا مستند قول پڑھ کے، کسی جو ہے وہ ایسی اچھی بات تاکہ دوسروں تک پہنچے، تو وہ
اس سے کچھ لرن کر سکیں، اس سے اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کی اصلاح کر سکیں. یہ جو اخلاقیات کا جو جنازہ اٹھایا جا رہا ہے اور ہماری غیرت ایمانی ختم ہوتی جا رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ یہ آپ کے لیے یہ چیزیں صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. آپ مر بھی گئے، ختم ہو گئے، اس کے بعد بھی یہ چیزیں باقی رہتی ہیں جو آپ کے لیے عذاب قبر کا باعث بنتی ہے. بالکل کہا جاتا ہے نا کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. جی بالکل، صدقہ جاریہ اچھی بات کو پھیلانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یا کوئی کار خیر کی ترغیب دینا. مثال کے طور پر راستے سے کانٹا ہٹا دینے کی، کسی فقیر کو جو ہے راستہ کراس کر دینے کی، کسی غریب کو جوتے پہنانے کی فضیلت آپ بتائیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا ثواب آپ بتائیں. یہ سوشل میڈیا کتنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اختلافی امور میں الجھیں، آپ فرقہ وارانہ بحث کریں. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، ایسے دانشور جن کو ہمارے ایک دوست ہیں دانشور کہتے ہیں، فیس بک کی مفتی بن بیٹھتے ہیں، کسی چیز کا پتہ ہے نہیں اور وہ بیٹھے سوشل میڈیا پر فتوے دے رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی تمہاری کس نے ڈیوٹی لگائی ہے؟ اور دین کی بنیادی باتوں کا علم ہی نہیں ہے اور بیٹھے وہ فتویٰ نویسی کر رہے ہیں. تو لہٰذا دوسرے نوجوانوں کو بھی چاہیے جو صاحب علم ہیں، آپ صرف ان سے اکتساب فیض کریں، آپ صرف ان سے علم سیکھیں. جو عام آپ کا دوست ہے اس کو دین کے مسئلے کا کیا پتہ، وہ تو خود مستند نہیں ہے، تو آپ اس پہ کس طرح جو ہے ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. لہٰذا نوجوانوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مستند جو چیزیں ہوں ان کو تصدیق کرنے کے بعد پھر آگے اس کو فارورڈ یا شیئر کرنا چاہیے، اور جو غیر مستند چیزیں ہوں اس کو شیئر کرنے سے پہلے کسی مستند عالم دین سے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے زمرے میں آنے کا اندیشہ ہے. بہت شکریہ. علامہ خواجہ عاشق حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے اسلام اور دین کو ساتھ لے کر ہم چل سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر کس طرح سے جو ہے ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ کس طرح سے جو ہے نا ایک مثبت انداز میں اس کو لے کر چل سکتی ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دی اور اپنی قیمتی الفاظ جو ہے ہم تک شیئر کیے ہم سے. ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کا شو ہمارا اچھا لگا ہوگا. اگلے شو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ، فی امان اللہ.